नाज़रीन आदाब, जहांबीन के आज के पहले शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ ने एक खुसूसी प्रोग्राम जहांबीन का आगाज़ किया है और ये प्रोग्राम हर सोमवार, बुधवार और जुमे को खबरों के फौरन बाद टेलीकास्ट किया जाएगा। चूँकि ये प्रोग्राम, जिस तरह से हमने पहले ही कहा है कि ये प्रोग्राम आपके ख्वाबों की ताबीर है, जो आपके मामलात हैं, जो आपके मसाइल हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आपको मसाइल दरपेश आ जाते हैं, उन मसाइल का हल आपको जहांबीन फराहम करेगा। चूँकि हम इस प्रोग्राम की वसातत से तालीम से मुत्तलिक बात करेंगे, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए सेहत से मुत्तलिक बात करेंगे और उन तमाम मसाइल के हवाले से बात करेंगे जो मसाइल आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आ जाते हैं। आज हम बात करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के सेहत निज़ाम की। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस वक्त किस तरह की तस्वीर है, आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कई वर्षों में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन महकमे में 5393 मुख्तलिफ सीट्स का इजाफा किया गया और इसके साथ साथ जो सरकार इस वक्त है, इसकी काविशों की मदद से हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो आवाम को उनकी दहलीज पर फराहम की जा रही है। आयुष्मान भारत के तहत 100% जो घराने हैं, फैमिलीज जो है, उनको रजिस्टर किया जा रहा है। 3104 हेल्थ एंड वेलनेस मराकज इस वक्त मुख्तलिफ सर्विसेज जम्मू कश्मीर में फराहम कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ की तरफ खुसूसी ध्यान दिया जा रहा है। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करने से पहले आइए देखते हैं जहांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। निहायत अहम है क्योंकि एक मौसर निज़ाम के ज़रिए ये शहरियों की फलाह व बहबूद और मईशत के इस्तेहकाम में नुमायां किरदार अदा करती है। हुकूमत ने सेहत के शोबे में अफरादी क़ुव्वत, बुनियादी ढांचे और खिदमात में तौसी की है, जिनमें 2 एम्स, 2 रियासती कैंसर इंस्टीट्यूट और 2 बोन्स एंड जॉइंट अस्पतालों का क़याम शामिल है। कश्मीर की 80% से ज़ायद आबादी अवामी सेहत के निज़ाम पर इन्हिसार करती है। आयुष्मान भारत कश्मीर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बीमा के दायरे कार को वसअत देने में नुमायां किरदार अदा कर रही है। जम्मू कश्मीर में नाफिज सेहत स्कीम तमाम रिहायशियों को सालाना 5 लाख रुपए तक फी खानदान मुफ्त इंश्योरेंस फराहम करती है, जो एक मजबूत माली तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है। लेकिन बहुत से तिब्बी मराकज़, खास तौर पर दूर दराज इलाकों में अब भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिनमें बिजली से लेकर ज़रूरी अद्वियात तक की कमी शामिल है। देही इलाकों के ज़्यादातर तिब्बी मराकज़ में अमला नाकाफ़ी है और माहिर डॉक्टरों की शदीद कमी एक मुस्तकिल मसला है। कश्मीर के अस्पतालों और क्लिनिकों की भीड़ भरी इंतज़ार गाहों में हम सब देखते हैं कि सेहत के कारकुनान किस तरह अक्सर मौजज़दर बन जाते हैं। इसके बावजूद बहुत से डॉक्टर और तिब्बी माहिरीन बेहतर मौक़ा की तलाश में बैरून रियासत या बैरून मुल्क चले जाते हैं, जिससे माहिर अमले की क़िल्लत मज़ीद बढ़ जाती है। कश्मीर में निजी शोबे की सेहत की सहूलियात में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये अब भी नाकाबिल रसाई है। बहुत से अफराद के लिए अस्पताल तक पहुंचने का सफ़र जान की बाजी और कर्ज का सबब बन जाता है। एक मुकम्मल सेहतमंद मुस्तकबिल शायद अब भी दूर है, लेकिन इसकी जानिब उठाया गया हर कदम बहुत ज़रूरी है। जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बालकनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाज़रीन, जिस तरह से आपने अभी देखा आपने कि जहांबीन प्रोग्राम के ज़रिए से
ہم آج بات کرنا چاہیں گے جموں کشمیر کے صحت نظام کی، جہاں بین پروگرام کا یہ پہلا شمارہ ہے، اور ہم آپ کو باخبر کرا دیں گے آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ کس طرح کی فیسلٹیز یہاں پہ سرکار فراہم کر رہی ہے صحت محکمے میں، اور کون سے مسائل درپیش ہے عوام کو، ان مسائل کے ازالے کے حوالے سے سرکار کیا کچھ کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو سرکار میں جو وزیر صحت ہے، جن کے پاس تعلیم کا قلمدان بھی ہے، جو سماجی بہبود محکمے کو بھی سنبھال رہی ہیں، اور ان کا ایک ویژن ہے، ان کی خاص بات یہ ہے کہ آپ جموں کشمیر کے کونے کونے میں جا رہے ہیں اور عوام کو ان کی دہلیز پر ان کے معاملات جو ہے ان کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ اس وقت کابینہ وزیر آج کی سرکار سے پہلے کئی محکموں کا قلمدان سنبھالا آپ نے، اور اس وقت بھی کابینہ وزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیے۔ میرا مراد ہے محترمہ سکینہ اتو جی سے۔ محترمہ سکینہ اتو جی، آپ کا ویلکم ہے ہمارے پروگرام جہاں بین میں۔ جی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج پہلے یہ پروگرام شروع کیا ہے، اور مجھے خوشی ہے، مجھے آپ نے اس میں سب سے پہلے مجھے ہی آنے کا موقع دیا ہے، مجھے ہی بات کرنے کا موقع دیا ہے، میری ڈپارٹمنٹس کے اوپر لوگوں کو جانکاری جو ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے ملے گی، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ میڈم، جس طرح سے آپ نے ابھی دیکھا کہ جو یہاں پہ جموں کشمیر میں جو ہم صحت محکمہ جو دیکھتے ہیں، اس میں جب سے آپ نے اس محکمے کا قلمدان سنبھالا، ہم نے آپ کو کبھی جموں کے بارڈر ایریا میں دیکھا، کبھی ہم نے آپ کو کرنا کے بارڈر ایریا میں دیکھا، کبھی اوڈی آپ گئے، کبھی آپ باقی جگہوں پہ بانڈی پورہ آپ گئے۔ فیسلٹیز جو ہے صحت کے حوالے سے ان کو دیکھنے کے لیے آپ کا جو نظریہ اس وقت ہے، جموں کشمیر کا ہیلتھ سیکٹر جو ہے کس ڈگر پر ہے اس وقت، آپ کی کلمات؟ جی، یہ صحیح بات ہے، جب سے یہ سرکار بنی ہے، جس سرکار کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، اور انہوں نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، مجھے جو اہم محکمے جن سے آپ ترقی کر سکتے ہو، اگر آپ کی صحت ٹھیک ہو تو آپ پڑھائی کر سکتے ہو، آپ دوسری ڈیولپمنٹس میں حصہ لے سکتے ہو، ان محکموں کا جو ہے ذمہ واری مجھے دی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ صرف سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو کیا مشکلات ہے ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ۔ اس لیے شروع سے جب میں منسٹر بنی تو میں نے کوشش کی کہ میں ہر جگہ پہنچ پاؤں، ہر جگہ تو نہیں ابھی تک پہنچ پائی، لیکن کافی ایریاز جو ہیں وہاں میں گئی، ہاسپٹلز کا وزٹ کیا، کبھی کبھی رات میں وزٹ کیا، کبھی کبھی دن میں وزٹ کیا۔ جو لوگ مجھے آ کے بتاتے تھے، کیونکہ اکثر بیشتر میری لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں، لوگ مجھے ملتے ہیں منسٹری سے پہلے بھی، اور جو چیزیں وہ بتاتے تھے، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو، ایجوکیشن سیکٹر ہو، ان کو میں بنیادی طور پہ خود دیکھنا چاہتی تھی کہ واقعی یہ چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ مشکلیں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہی مین مقصد تھا جانے کا۔ اور جب میں گئی تو سب سے زیادہ جو دقت تھی وہ ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی، اس کے علاوہ جو ایکوپمنٹس اویلیبل نہیں تھے۔ آپ کو فار ایگزامپل کوئی بلڈ ٹیسٹ کرنا ہے، مطلب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ بھی آپ کو وہاں پہ جو ہے اویلیبل نہیں ہے، نہیں دیا جاتا۔ آپ کا ای سی جی، یو جی سی، آپ کے جتنے بھی ٹیسٹس ہیں ان میں آپ کو دقت آ رہی ہے، جو مطلب فرسٹ سٹیپ ہے آپ کا کہ اپنی باڈی کو ایگزامن کروانا، دیکھنا کہ کہاں کہاں کیا دقت ہے۔ انفراسٹرکچر، ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی نہیں، پیرامیڈیکل سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تو یہ اور کئی ہاسپٹلز میں ان واش روم تک اگر تھے تو ان کو بند رکھا گیا تھا، استعمال نہیں کیا کرتے تھے، یا اگر چھوٹا سا کہیں فالٹ تھا واش روم میں اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کہیں ہاسپٹلز میں گیٹ نہیں لگے تھے، اور کتوں کی تعداد اتنی ہاسپٹل کے اندر ہوتی تھی۔ یہ سب چیزیں میں نے جب دیکھی تو اس کے بعد ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ ایک مین وجہ تھا کہ ہر جگہ جانا تاکہ وہاں میں خود دیکھ سکوں، اور اس کے بعد اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے
وہ مین مقصد تھا. جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جو یہ آپ کی پریورٹیز رہی، قلمدان سنبھالنے کے بعد آپ کونے کونے میں گئے، آپ نے وہاں پہ یہ چیزیں دیکھی. اب ان چیزوں کے حوالے سے، ازالے کے حوالے سے ضرور سرکار کچھ اقدامات کر رہی ہوگی. یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے کہیں کہیں پہ کچھ ہاسپٹلز، کہیں پہ دور دراز علاقوں میں کہیں پہ 50 بستروں والے ہاسپٹل کا آپ نے افتتاح، تو تھوڑا اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہاں کہاں پہ اس طرح کے ہاسپٹلز کا. جی میں آپ کو بتانا چاہوں گی، میں کوکرناگ گئے، وہاں ہم نے ایک ایکسٹرا جو ہے بیڈ وہاں ضرورت تھی. یہ یو ایس جے ٹیسٹ نہیں ہو پاتے تھے وہاں پہ ہم نے شروع کی کہ ٹیسٹ ہونی چاہیے. اسی طرح میں ٹنگ مرگ گئی، ڈائلسس نہیں تھا وہاں پہ، لوگ دور دراز علاقوں سے آتے تھے، وہاں ان کو یہ فیسلٹی نہیں ملتی تھی. وہاں ہم گئے، وہاں ہم نے آکسیجن پلانٹ شروع کروایا، وہاں ہم نے ڈائلسس یونٹ دیا، وہاں ہم نے لیب دی جس لیب میں سارے ٹیسٹ آپ جو ہیں وہ کروا سکتے ہو اور امیجیٹ ان کا رزلٹ بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے. ساؤتھ کشمیر اتنا مطلب بڑا ایریا ہے، وہاں اتنی پاپولیشن ہے جو جی ایم سی اننت ناگ پہ جو ہے علاج کرانے آتے ہیں، راجوری سائڈ سے بھی لوگ آتے ہیں. وہاں کیتھ لیب نہیں تھی ہمارے پاس، آج تک کیتھ لیب نہیں تھی. لیکن میں شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحب کی جنہوں نے اس میں مدد کی، اور آج اننت ناگ ساؤتھ کشمیر میں اگر کہیں پہ کسی کو ہارٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہوگا وہ اننت ناگ جنگلات منڈی میں اپنا علاج کرا سکتا ہے. اس کا سرجری جو ہے وہ اس ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے. اسی طرح اس ہاسپٹل میں ہم نے ایڈیشنل جو اکاموڈیشن انکمپلیٹ چھوڑی گئی تھی، اس پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ ایڈیشنل اکاموڈیشن ہم نے شروع کی اور ایک ایڈیشنل بلاک بن گیا، ایڈیشنل ہال بن گیا، جس میں آج شیر باغ جو تھا وہ اس کو انسیف قرار دیا گیا تھا. لیکن آج تک کئی حکومتیں آئیں، کئی گئی، لیکن اسی انسیف بلڈنگ میں آپ بچوں کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھی، ہماری بہنیں وہاں آتی تھی. لیکن ہم نے کیا کیا، جب یہ ایڈیشنل اکاموڈیشن جنگلات منڈی میں سٹارٹ کیا اور کمپلیٹ کیا، اس کے بعد ہم نے شیر باغ میں جو بچوں کا علاج جو انسیف بلڈنگ تھی وہ ہم نے جنگلات منڈی میں شفٹ کر دیا. آج بچوں کا اچھے سے علاج ہو پاتا، آج وہاں ان کو آکسیجن کی فیسلٹی ہے، آج ان کے پاس بیڈ کی فیسلٹی ہے وہاں. اور جنگلات شیر باغ میں ان کو کبھی کبھی بہنوں کو نیچے لیٹنا پڑتا تھا، جگہ نہیں ہوتی تھی وہاں پہ. اور یہاں لائنیک ایک اکوپمنٹ ہم نے لگایا سکمز میں. سکمز آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے دنیا بھر کے جتنے بھی باہر سے بھی پیشنٹ آتے ہیں، چندی گڑھ سے آتے ہیں، کبھی کبھار ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سورا میں جائیے. میں تو سمجھتی ہوں کہ شیر کشمیر کا یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، تو اگر شیر کشمیر کو اس کنٹریبیوشن پہ ہم یاد نہیں کریں گے، خراج عقیدت نہیں کریں گے، تو میرے خیال سے یہ زیادتی ہوگی. وہاں پہ اکوپمنٹ تھے شیخ صاحب نے، ہم نے نئے اکوپمنٹس بہت لگائے وہاں پہ. سب سے بڑا اکوپمنٹ جو لائنیک ہم نے لگایا، لائنیک ایک اکوپمنٹ ہوتا ہے جو 11 کروڑ کا پروجیکٹ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو بالکل انڈر گراؤنڈ جو ہے جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے، وہاں پہ آپ پورا ایک بینکر بنانا پڑتا ہے جس میں آپ یہ لائنیک لگا سکیں، کیونکہ اس میں ریڈیشن بہت زیادہ ہے. اس لائنیک سے آپ جیسے کبھی کبھار بہت سارے لوگ کینسر کے شکار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، لاسٹ سٹیج میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری ہے. لیکن یہ لائنیک ایسا اکوپمنٹ ہے، جب آپ جائیں گے آپ کو کوئی ٹیسٹ کرے گا تو اس سے آپ پہلے سٹیج میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو یہاں پہ یہ بیماری ہے یا اس کو علاج کیسے کرنا ہے. اسی طرح کافی وہاں سکمز میں بھی اکوپمنٹس کی ضرورت تھی جو اس سرکار بننے کے بعد وہاں پہ لگے. ایم آر آئی کئی ایریاز میں نہیں تھے جو ہم نے لگایا. یہ لائنیک ہم نے 2 جگہ لگایا، ایک جی ایم سی جموں میں لگایا، ایک جی ایم سی یہاں سکمز میں لگایا. اسی طرح یہاں کا جو جی ایم سی ہے وہاں پہ بھی کافی فیسلٹیز کی کمی تھی، ان کو ہم نے وہاں پہ نئے سرے سے لگوایا. کافی کچھ اس سرکار نے ان 6 مہینوں میں سمجھتی ہوں جتنا ہمیں جتنی امید نہیں تھی، جتنا ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ہم کر پائیں گے. اور سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی تھی نہیں. آپ کے پاس سب سے
टफ जॉब जो है वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी आपको नहीं कुछ है। ऑर्डर्स आपकी तरफ से आए, अगर हम बात करना चाहेंगे जी। जिस तरह से अभी आपने कहा कि मतलब जो हमारे रूरल एरियाज है, शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट जो है, जी। उस सिलसिले में कुछ ऑर्डर्स भी आ गए, तो क्या जी। कुछ सरकार देख रही है, आपका महकमा देख रहा है उस चीज को दूर करने के लिए? सबसे पहले जब ये सरकार बनी हमने 200 कुछ डॉक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है, जिनके ऑर्डर 309 जिनके ऑर्डर उमर अब्दुल्ला साहब ने दिए ताकि ये दूर दराज इलाकों में जाए और वहाँ पे लोगों की खिदमत कर सके। अभी रिसेंटली फिर 109 डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट ऑर्डर हमने दिए ताकि ये जाए वहाँ पे जहाँ हमें डॉक्टर्स की कमी है। इसके अलावा जो अटैच डॉक्टर्स बैठे थे लगभग 50-50 वर्षों से जी जी, एक ही जगह बैठे थे श्रीनगर में टोटल, उनके पोस्ट जैसे फॉर एग्जांपल राजौरी में किसी का पोस्ट था, वो बैठा हुआ अप्रोच लेके बैठा हुआ जम्मू में, जैसे कुपवारा में किसी डॉक्टर की पोस्टिंग है, वो कोई अप्रोच वाला है तो उनको श्रीनगर में रखा गया है। उनको वापस अपनी जगह ये सारी अटैचमेंट्स मैंने बंद की, क्योंकि जब मैं राजौरी में गई वहाँ उस टाइम बहुत बुरी हालत थी, लोगों ने बहुत शिकायत की, और जब मैं आई तो मैंने हिदायत दी सेक्रेटरी साहब को कि जितने भी आपके पास अटैच डॉक्टर्स हैं उनको इमीडिएटली आप डिटैच कर दीजिए, जहां उनकी प्रेजेंट पोस्टिंग है, जहां वो लगे हुए हैं, जहां का वो तनख्वाह ले रहे हैं, वो जाके उन्हीं गांवों में अपने लोगों की खिदमत करे। ये कुछ बहुत स्टेप्स उठाए गए। इसी तरह हमने कहा कि जो पीजी करने के लिए यहाँ बाहर से लड़के या लड़कियां आते हैं जम्मू कश्मीर में, जिनको मिलती हैं सीट की पीजी आप यहाँ करो, वो आते थे पीजी करके चले जाते थे। जैसे यहाँ का लड़का या लड़की अगर पीजी करने के लिए बाहर जाएगा, वहाँ एक बॉन्ड रखा गया है आपको 3 साल या 4 साल यहाँ ही देनी है, क्योंकि आप यहाँ के पैसे से पीजी कर रहे हो। जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन जब ये सरकार आई जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, तो हमने फैसला किया है कि हम यहाँ पे भी एक बॉन्ड करेंगे। उस बॉन्ड में पीजी डॉक्टर को कम से कम 2 साल की जो सर्विस है वो जम्मू कश्मीर में देनी पड़ेगी। ये फाइल ऑलरेडी अप्रूव हुई है, अभी कैबिनेट में जाएगी, वाकई तो वहाँ से अप्रूव होके जिस तरह से आपने कहा कि ये हौसला अफजा इकदाम है, बात हम करना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी अगर हम 2 एम्स बन रहे और उसके साथ साथ जो कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं वो 2 बन रहे हैं, या बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल जो है वो 2 बन रहे हैं, तो किस तरह का सिनेरियो हमारे पास आगे फ्यूचर में होगा इन हॉस्पिटल्स के क़याम से? नहीं, मेरा तो मैं समझती हूँ जो एम्स बनाए गए हैं, जम्मू का एम्स जो है फंक्शनल है आज के डेट में, कश्मीर का एम्स जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। उसकी वहाँ पे भी मैं 2-3 बार मैंने विजिट किया है, अभी वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन आप अगर कोई भी हॉस्पिटल बनाओगे, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल हो, जब तक आपके पास डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ना हो, जब तक आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल ना हो, क्रिएशन ना हो, जब तक आपके पास इक्विपमेंट ना हो और इक्विपमेंट को चलाने वाला डॉक्टर या पैरामेडिकल का स्टाफ ना हो, तब तक ये बिल्डिंगें बनाने का कोई फायदा नहीं है। बिल्डिंगें बहुत पहले बनाई गई, जैसे कोविड जब हुआ यहाँ पे रातों रात बिल्डिंगें खड़ी की गई, कोई बिल्डिंगें प्रीफैब हट में बनाई गई, कुछ आनंद फानंद किया गया, लेकिन आज के डेट में वो बिल्कुल बेकार पड़े थे, करोड़ों पैसा खर्च किया गया था। जब मैंने देखा कई ट्रॉमा हॉस्पिटल, जैसे बिजबारा का ट्रॉमा हॉस्पिटल, बिल्कुल अच्छी बिल्डिंग बना के कुछ भी नहीं हुआ, लोगों के काम नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैं गई, हमने वहाँ पे स्टार्ट किया, हमने कहा नहीं, अगर बिल्डिंग बनी है हम यहाँ पे डॉक्टर्स रखेंगे, हम यहाँ पे आयुष का यूनिट रखेंगे, बेड रखेंगे, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। तो आज वो फंक्शनल है। इसी तरह कई हॉस्पिटल्स बनाए गए लेकिन उनको फंक्शनल नहीं किया गया। टंगमरग एरिया में भी इसी तरह बनाया गया था, फिर छोड़ दिया गया था। और जब मैं गई, मैंने देखा, मैंने कहा लोगों का पैसा इस हॉस्पिटल में लगा, अगर ये बन गया तो लोगों के काम आना चाहिए, तो हमने उसको फंक्शनल किया। इसी तरह कई एरियाज में ये सब चीज़ें, जम्मू में चोपड़ा नर्सिंग होम बनाया गया लेकिन फंक्शनल नहीं था। जब ये सरकार बनी कुछ ही महीनों के बाद हमने उस चोपड़ा नर्सिंग होम को जम्मू में स्टार्ट करवाया, आज लोगों के काम आ रहा है। लेकिन मकसद ये है कि अगर आप हॉस्पिटल बनाएंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। गांव देहात की तरफ अगर हम रुख करना चाहेंगे, हम देखना चाहेंगे कि जो हमारे पास प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि आपने खुद ही इसका जिक्र किया
کہ جب تک نہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہو، جب تک نہ ہمارے پاس ٹرینڈ ڈاکٹرز ہو، ایکسپیرینس ڈاکٹرز ہو، تب تک بلڈنگز بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جو ہمارے یہاں پہ پرائمری ہاسپٹلز ہیں یا ہیلتھ اینڈ ویلنس ہاسپٹلز ہیں جو دور دراز علاقے ہیں، جو آپ نے خود بھی وزٹ کیا وہاں پہ، کیا کچھ کرنے کی ضرورت آپ کو محسوس ہوئی اور کیا کچھ سرکار کر رہی ہے وہاں پہ ان فیسلٹیز کے حوالے سے؟ بہت سارے ایریاز میں، جیسے ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہوں یا سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہو، یا اس کے علاوہ ہمارے پرائمری ہیلتھ سینٹرز ہو یا کہیں کہیں ڈسپنسریز ہو، ہم نے سب سے پہلے ہر سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کوشش کی کہ ڈائلیسس یونٹ جو ہیں وہ یہاں پہ سٹارٹ ہونا چاہیے. کئی تو کمروں میں ہاسپٹل رکھے گئے تھے جن کو ہم نے نکال کے کہیں بلڈنگوں میں اب شفٹ کیا ہے. انفراسٹرکچر نہیں تھا وہاں پہ، اس کو لگایا وہاں پہ، تاکہ جب پیشنٹ آئے، پیشنٹ کو سب سے پہلے جب آتا ہے ہاسپٹل میں وہ جگہ اس کو صاف دکھنی چاہیے اور اس کو مطمئن ہونا چاہیے وہ پیشنٹ کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں میں اپنا علاج جو ہے صحیح سے کروا سکتا ہوں. وہ چیزیں اویلیبل نہیں تھی اور ڈاکٹرز میں بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی چیز کے نام کی چیز وہ نہیں تھی. اس کو آج ایک پیشنٹ کو سینس آف سیکیورٹی جو ہے وہ اس سرکار کے بعد آئی ہے. آج پیشنٹ، آپ یقین نہیں کریں گے، پیشنٹ ہاسپٹل میں جاتا، اگر اس کو دیر ہو جاتی ہے 10 منٹ ڈاکٹر نہیں آتا، وہ مجھے فون کرتا ہے کہ جناب میں یہاں آیا ہوں، ڈاکٹر نہیں ہوں. لیکن میں سمجھتی ہوں اچھی چیز ہے، لوگوں کو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، لوگ ہمیں پوچھتے اور ہم اس کے جو آگے کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ کی. کئی ڈاکٹرز کو ہم نے سسپینڈ کیا، یہ نہیں خدا نخواستہ ہمیں یہ ہے کہ نہیں ہم سسپینڈ کریں گے، لیکن وہ ہمارے اپنے بھائی ہیں. لیکن اگر وہ کام کرتے ہیں، یہ ایسا پروفیشن ہے جس پروفیشن میں لوگ اللہ تعالیٰ کے بعد ڈاکٹر کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. جب دعا مانگتے ہیں لیکن ڈاکٹر سے دوا مانگتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ اس میں بھی کہیں لاپرواہی کریں گے تو میرے خیال سے اس چیز کو بخشا نہیں جائے گا. تو کئی جگہ پہ میں گئی، ڈاکٹرز نہیں ملے، کہیں پہ تیز سٹپ اٹھانا پڑا، کہیں کو سسپینڈ کرنا پڑا، لیکن بعد میں کچھ سدھار آیا ہے اور انشاءاللہ ابھی آگے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. للدن ہاسپٹل کا آپ نے راتوں رات ایک وزٹ کیا، یا وہاں پہ سوپور میں کپواڑہ میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے نائٹ جو آپ نے کی وہاں پہ کیا. تو جیسے عام کہا جا رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز کہ رات کے دوران جو ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں، اب آج کی ڈیٹ میں اس سلسلے میں کیا سیناریو ہے کہ جو مطلب ایکسپرٹ ڈاکٹرز جو ہے، سینئرز جو ہے، وہ ان کی ڈیوٹی کے حوالے سے؟ یہ صحیح ہے کہ یہ لوگ انٹرنشپ والوں کو کئی ہاسپٹل میں گئی میں وہاں انٹرنشپ والا جو ہے وہ رات کی ڈیوٹی دے رہا ہے. کبھی کبھی ابھی بھی شکایت کہیں کہیں آتی ہیں کہ جو وہاں سینئر ڈاکٹر ہے وہ پریزنٹ نہیں ملتا ہے، وہاں انٹرنشپ والا ڈاکٹر ملتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو کہا جو آپ کا روسٹر ہے آپ باضابطہ روسٹر بنائیں اور روسٹر میں پتہ چلنا چاہیے، روسٹر باہر دکھنا چاہیے، روسٹر میں پیشنٹ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آج نائٹ ڈیوٹی کس ڈاکٹر کی کہاں پہ ہے، تاکہ لوگ اویئر رہیں اور لوگ اپنے جو علاج جو ہے اسی ڈاکٹر سے کروا سکے. یہ بہت پریشانی پہلے تھی، ابھی بھی کہیں کہیں شکایت آ رہی، لیکن ہم نے پہلے ہی ڈائریکشن دیے ہیں ڈپارٹمنٹ نے کہ جب روسٹر بنا، اور میں نے کہا ہے ڈائریکٹر صاحب کو جو آپ کے انڈر ہاسپٹلز ہے جیسے پی ایچ سی ہے، وہ آپ ان روسٹر کو اپنے پاس منگایا کریں، ان کو بولیں کہ روسٹر آپ کو سینڈ کرے. جو اس کے بعد جو جیسے جی ایم سی ہیں، یہ دوسرے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کے انڈر پڑتا ہے، ان کو بھی میں نے یہی کہا، میں نے کہا ڈاکٹرز کی ڈیوٹی جب لگے گی، روسٹر لگے گا، آپ کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ آج کون سا ڈاکٹر جو ڈیوٹی پہ ہے. اور کبھی کبھی اگر ممکن ہو تو سیکٹری کو بھی بھیجا کرے تاکہ اس کو بھی انفارمیشن ہو. ہم اپنی طرف سے چاہتے ہیں کہ سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں اور لوگوں کے لیے جو فیسلٹی سرکار نے رکھی ہے وہ فیسلٹی کا وہ فائدہ اٹھا سکے. اگر آپ ٹیسٹ کرانے آتے ہیں ہاسپٹل میں، آپ کا ایم آر آئی ہے، اور پھر اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ آپ باہر سے جا کے ایم آر آئی کرو، تو وہ غلط بات ہے. ریٹ کا کوئی یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو پتا کہ ایم آر آئی ہاسپٹل کے اندر کتنے ریٹ ہے. ہم نے کہا کہ ریٹ لسٹ لگا دو آپ، تاکہ لوگ آئے وہ پہلے پڑھیں اتنا ریٹ جو ہے وہ ایم آر آئی کا ہے، اتنا ریٹ جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کا ہے، اتنا ریٹ جو ہے وہ ای سی جی کا ہے، اتنا ریٹ جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے اسی کے مطابق وہ اپنا ٹیسٹ جو ہے کرا سکے یہاں پہ. اور پرائیویٹ جو ہماری یہاں لیبس ہیں ان کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کس طرح سے وہ بہت کہیں پہ اتنا کسی سے زیادہ پیسہ لے رہے ہیں، کسی سے ڈبل لے رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. کئی بار ہی میں نے کہا ڈپارٹمنٹ کو
کہ ان کو بھی ریٹ لسٹ جو ہے وہ شائع کرنی ہے اور ان کو بھی ہمیں بتانا ہے کہ آپ اتنا لے سکتے ہو پیشنٹ سے ٹیسٹ کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ لے سکتے ہو. تو اس کے لیے بھی کوئی سسٹم جو ہے وہ سرکار بنا رہی ہے. اور سب سے پرابلم جو ہے وہ ہمارے پاس فیاض صاحب یہ ہے کہ آپ کو اگر گائنی کی ڈاکٹر ضرورت ہے نہیں اویلیبل ہے ہر جگہ، اینستھیزیا ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کنسلٹنٹس کی ہمارے پاس آج کے ڈیٹ میں بھی بہت کمی ہے، کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں روز آپ کو کئی ڈاکٹرز پی جی کے لیے چلے جاتے ہیں، ہوگی ویکنسی آپ کے پاس ایم ڈی کے لیے چلے جاتے ہیں، ویکنسی ہو گئی تو آپ کو لوگوں کو ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے. لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ ایگزامن کر رہا ہے کہ ہم ایک پروپوزل بنائیں جس میں ہمارے کئی ڈاکٹرز جو ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، اس پروپوزل کو ایگزامن کر کے ان کنسلٹنٹس کی مدد سے ان کی سروسز کو استعمال کرے تاکہ لوگوں کو ڈاکٹرز کی کمی جو ہے وہ ختم ہو جائے، فائدہ ملے ان ڈاکٹرز سے. جس طرح سے آپ نے ابھی ڈیٹیل میں بتا دیا کہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے آپ کا، کہ مطلب سرپرستی میں محکمے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے ہم نے کہا کہ کل پہلے آپ سری نگر میں تھے، ساتھ میں آپ کو جموں جانا پڑا، اب جموں سے اب واپس آ گئے، اب آپ ہمارے پاس آئے، تو یہ جو ہیکٹک کام ہے اس میں ہم آپ کو مرحبا کرنا چاہیں گے کہ اپنے والد محترم کی طرح آپ نے اس مشن کو آگے بڑھایا. ابھی جو جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں، سیکریٹریٹ میں آپ نے بالکل دروازہ جو ہے وہ اوپن رکھا ہے، در کھلا رکھا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، یا کہیں پہ بھی جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پہ لمبی لمبی قطاروں میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس فریاد لے کے آ جاتے ہیں. تو کس طرح کی ایکسپیکٹیشنز آپ کو لگ رہی ہے عوام کو آپ کے ساتھ ہے، اور چیلنجز کیا لگ رہے ہیں؟ چیلنجز تو بہت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ لوگ پچھلے 6 برسوں سے عوامی سرکار کے بغیر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ کہیں جا نہیں. آپ نے اس سے پہلے بھی سیکریٹریٹ دیکھا ہوگا، وہاں کوئی گزرتا نہیں تھا سیکریٹریٹ سے. لیکن جب سے عوامی سرکار بنی ہے، لوگوں نے بھروسہ جو عمر عبداللہ صاحب کے اوپر دیا ہے، ہم سب کے اوپر دیا ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کام کر سکے، اور ہم اس لیے ہر ایک انسان سے ملتے ہیں جو بھی آتا ہے، جتنا ہم ٹائم میں مل سکتے ہیں تاکہ ان کی بات سنیں. پہلے ہمارے پاس جب آتے ہیں کہتے ہیں جناب آپ کے دوران ڈی پی سی ہو گئے، ہم پروموٹ ہو گئے، ہمارے پاس زاڈیوز نہیں تھے، ہمارے پاس سی اوز نہیں تھے، ہیڈ ماسٹرز نہیں تھے، لیکچررز کی کمی تھی. آتے ہیں خوشی ہوتی ہے، کچھ لوگ پازیٹیو بھی آتے ہیں، وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ ہوا ہے اتنا کام. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایکنالج نہیں کرتے ہیں، جو صرف ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، وہاں پہ تھوڑا سا چیلنجنگ لگتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کسی سے ملو، بات کرو، ان کی بات سنو، اگر آپ 1 بھی % اس کا حل نکال سکتے ہو تو لوگ سمجھتے ہیں. اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں ہے، جو پاسبل ہے، جہاں ہم لوگوں کی مدد کر سکے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کام آ سکے. اور لوگوں نے بہت پیار دیا ہے، خاص طر میرے جو علاقے کے لوگوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے ہر ٹائم پہ سپورٹ کیا، چاہے میں اقتدار میں تھی، چاہے میں اقتدار میں نہیں تھی، وہ ہمیشہ میرے ساتھ چلیں. اور میں بھی کوشش کرتی ہوں جتنا پاسبل ہو سکے، جو میرے ہاتھ میں ہے میں کوشش کروں گی ان سب جموں کشمیر کے لوگوں کی اس میں سے مدد ہو جائے. جس طرح سے آپ نے ہمیں بالکل تفصیلات دے دی، اور یہ آگے ابھی ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سیکٹر میں ابھی آنے والے وقت اور نئے کافی پروجیکٹ، جیسے دیکھیے اننت ناگ جی ایم سی میں ہم 250 کا نیا جو ہے نیو ہاسپٹل جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، آلریڈی پروجیکٹ اپروو ہوا ہے. اسی طرح بہت سارے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ کمی ہے، وہاں پہ ہم نئے ہاسپٹلز بنا رہے ہیں. ابھی کافی بہت کچھ کرنا باقی ہے، لیکن جہاں اکوموڈیشن ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر دے، ایکوپمنٹ دے. ابھی ہم کافی کام جو ہے وہ کرنا ہے. جیسے ایم ایس ایل میں میڈیسنز کی بات آتی ہیں، کبھی کبھی میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کو دوا رکھنی ہے ہاسپٹل میں وہ اویلیبل نہیں ہوتی. میں نے ان کو یہی بولا، میں نے کہا آج کے ڈیٹ میں اگر یہ میڈیسن کی ڈیمانڈ ہے تو یہ میڈیسن آپ رکھا کرو. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھتے لسٹ ڈاکٹرز کے پاس وہ بھیج دیتے ہیں. جیسے ان کی ڈیمانڈ آج ہے کہ ہمیں اتنے سارے جو ہیں پیراسیٹامول چاہیے، یا کوئی اینٹی بایوٹک چاہیے، یا کوئی اور میڈیسن چاہیے، خدا نخواستہ کینسر کے لیے کوئی میڈیسن ہے. لسٹ ہوتی ہے لیکن لسٹ میں جو ہے ٹائم پہ نہیں آتے ہیں. اس کے لیے ایک سسٹم رکھنا پڑے گا تاکہ ہاسپٹلز کو ٹائم پہ یہ میڈیسن مل سکے. اور ٹائم پہ جب ملے گا تبھی وہ پیشنٹ کو دیں گے. اگر آپ
3 महीने के बाद बेचते हो यही मेडिसिन, उस वक्त इस मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई और मेडिसिन की ज़रूरत है। तो ये सिस्टम जो है थोड़ा ट्रैक से बिल्कुल हट गया था। मान लीजिए कि जीरो से स्टार्टिंग जो है वो करनी पड़ी इस सरकार को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कुछ हुआ है और काफ़ी कुछ आगे जो है वो करना बाकी है। मैम सकीना इत्तू जी, सवालात कुछ ऐसे थे, आपने अपने जवाबात में ही कुछ सवालात ही बता दिए। चूंकि आपका मुसम्मम इरादा, हम उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको हर कदम पे कामयाबी अता करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका दिया। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज जहांबीन प्रोग्राम का पहला शुमारा देखा और अगले शुमारे में एक और मौजू के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।